Well, thank you very much for everyone taking out your time to join us for today's session that is about enforced disappearance. This issue is not something new to this country, as we have seen for decades, for many decades, that people have gone missing by the hands of law enforcement agencies, and the issue of impunity that has attracted to this subject has caused distress to not only the families of those who are affected due to this the high-handedness of law, but to the international communities as well, those who are dealing with subject as well, that how impunity that has been taken over on this subject in this country. I'm not too sure about the exact stats about the cases that has been registered across the country, but if we are to talk about the petitions that has been filed in Sindh High Court alone, and the number of them are of 4,700. And it is quite astonishing to see that out of 4,700 cases, I mean, they are, as they could see, we could see on their website as well, they are available there. But when it comes to see the accountability of the people who have remained involved in all these actions, or the agencies that has attracted all these legal provisions, have gone without any repercussion whatsoever. So this has been a cause of a concern for the whole nation, that how people are being taken away from their loved ones, despite having constitutional rights, protection enshrined in the constitution. They have been overridden quite easily by the law enforcement agencies, and no, they are not being accountable for anything for their actions to anyone in this country. So for this, I would like to say thank you first of all to Madam Amna Masood Janjua and Madam Rima Umar for taking out your time and giving us this opportunity to at least hear from you and discuss with you the little stress that we face normally in litigation in courts about this specific subject. So, Madam Amna Masood Janjua is heading an organization that is called as Defense for Human Rights, and she would be highlighting the social issues that are being faced by the families that have been affected by this enforced disappearance issues, and she would also discuss about the legal progress that has been made with regards to this issue in this country. Whereas Madam Rima Umar would be highlighting the national and international obligations the Pakistani system do owe from the international community in this regard. So, Madam, I think it's time that you should take over the charge now from here on and address the subject. Thank you so much. Shall I start with the presentation, or? Ma'am, as you like, the way you want. Shall just give you some briefing and then? It's up to you, ma'am. We are comfortable with that. Okay. Okay. I'm sharing the screen with you. यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही है. मैं उसके लिए आपको मैं ये आपको इनविटेशन दे रहा हूँ मेक होस्ट का, तो उसके बाद अब आप जो है अब आप शेयर कर सकती हैं मैडम. चलिए ठीक है. तो बेसिकली पाकिस्तान में जो हालात बड़े रहे हैं, बड़े ही गंभीर इंसानी हुकूक के हवाले से, और स्पेशली जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है उसमें और भी ज़्यादा 9/11 के बाद से आपने देखा होगा कि परवेज़ मुशर्रफ जो कि हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमने अपने शहरियों को बेचा है और उसके जो डॉलर्स हासिल किए हैं. इन द लाइन ऑफ फायर उनकी बुक है, और उसमें उन्होंने ये इसका एतराफ़ किया है, क्योंकि बड़ी ही शॉकिंग बात है और बहुत ही एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तानी नेशन के लिए. तो आई होप यू कैन हेयर मी वेल. Yes, ma'am. We could hear you. Okay. So ये छोटी सी एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है
جو کہ ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کی پلیٹ فارم سے میں چیئر پرسن ہوں اس کی. اور 2005 میں ایک واقعہ ایسا ہوا جس سے کہ میں آئی کنورٹیڈ انٹو این ایکٹیوسٹ. اور یہ میرے ہسبینڈ مسعود جنجوا who was a businessman and educator, he was picked up on his way to Peshawar along with his friend. تو اس کے بعد سے because I was a housewife and I had 3 children, اور ان تینوں بچوں کو سنبھالنا, بزنس کو سنبھالنا, it was like a hell fallen on me. تو obviously کچھ ٹائم تو مجھے لگا کہ اپنے آپ کو سنبھالوں اور پھر زندگی کو ریئلائز کروں کہ what has happened. تو آف کورس پھر میں نے اس کے آگے ہار نہیں مانی, کیونکہ یہ بہت ہی ایسی چیز ہے جو کہ کوئی بھی وائف یا کوئی بھی ایسا لوڈ ون جو ہے وہ اپنی لوڈ ون کی ڈس اپیئرنس کو قبول نہیں کرے گا. تو سیم ہیپنڈ ود می کہ آئی could not accept it, and then I started a struggle which went on and it's still going on. And سپریم کورٹ سے لے کے پارلیمنٹ سے لے کے اس نے بہت ہائپ اختیار کی, بہت ہائپ حاصل کی میڈیا میں, انٹرنیشنل میڈیا میں. اینڈ ایونچولی کہ یہ جب لائرس موومنٹ چلی تو چیف جسٹس افتخار چودھری جب یہ کیسز ٹیک اپ کیے انہوں نے, تو دیٹ واز the ٹائم when ہم جو ایکٹیوسٹ تھے سارے اور ہمارے کیسز کیونکہ سپریم کورٹ میں چل رہے تھے, تو افتخار چودھری نے جب ان کے اوپر بہت زیادہ ایکشن لینا شروع کیا تو پرویز مشرف نے ایمرجنسی امپوز کر دی تھی. تو the reason behind it were the cases of the disappeared. تو اس طرح سے پھر ہم آگے بڑھے اور ایونچولی میں نے ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کی بنیاد رکھی, اور آج ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز جو ہے وہ رجسٹرڈ ہیں. ہمارا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کا احترام کرنا اور ہماری جو شخصی آزادیاں ہیں, ہماری سول رائٹس جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا. اور اس سب کو اس طرح سے ہم کرتے ہیں, جو ہمارا لاہ عمل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عوام کو اس کی اویئرنیس دیتے ہیں, ہم مظاہرے کرتے ہیں, پبلک ڈیمانسٹریشنز کرتے ہیں, سیمینارز کنڈکٹ کرتے ہیں, اور اس طرح سے ہم پیسفل پروٹیسٹ اور اویئرنیس اور ریسرچ اور ایکشن میں بلیو کرتے ہیں. لابینگ کرتے ہیں ہم پارلیمنٹ کے ساتھ, تمام ممبر اور جو ہے پروونشل اسمبلیز کے, فیڈرل جو ہے نیشنل اسمبلی کے ممبرز کے ساتھ لابینگ کرتے ہیں, اور اس طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. کیونکہ یہ ایک وکٹمز نے ہی یہ جو ادارہ ہے یہ قائم کیا تھا, اور ہم لوگوں نے ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کبھی بھی ہار نہیں مانیں گے, بلکہ ہم اپنے پیاروں کو واپس حاصل کریں گے. بلکہ اور بھی اگر کوئی بھی ایسی انسانی حقوق کی وائلیشن ہے جس میں ظلم ہو رہا ہے, تو ہم نے یہ اپنے اوپر لازم کرنا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو انصاف دلانا ہے. ناٹ جسٹ کہ خود انصاف حاصل کرنا ہے, بلکہ لوگوں کو بھی انصاف حاصل کرنے میں ہیلپ کرنی ہے in whichever way possible for us. So that was how we went on, and we were holding very big rallies, very big protest demonstrations across Pakistan. اسٹارٹ تو ہم نے اسلام آباد سے کیا تھا, بٹ گریجولی ہم نے پورے پاکستان میں اس کی ریلیز نکالی, اسلام آباد میں, کراچی, کوئٹہ, لاہور, پشاور, اینڈ ایون اسمال سٹیز لائک سوات ہو گیا. کیونکہ یہ اتنا ایک ایسا چیز ہے کہ اس سے اتنی زیادہ فیملیز اپسیٹ ہو جاتی ہیں, سائیکولوجیکلی اتنی نروس اور ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں کہ اٹس اے مسٹ فار اس ٹو ڈو سم تھنگ. اگر ہم اپنا جوائن ہینڈ نہ کریں اور ہم مل کے جدوجہد نہ کریں تو ہم سب کے سب پاگل ہو جائیں. تو یہ ایک وے آؤٹ بھی ہوتا ہے, ایک کتھارسس بھی ہوتا ہے کہ ہم سب مل کر بیٹھتے ہیں, دکھ سکھ کرتے ہیں, اپنا مطالبہ حکومت کے ساتھ پیش کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, اور نعرے لگانوں سے ہی ہماری کافی کتھارسس ہو جاتی ہے کہ یہ ظلم بند کرو بند کرو. جب ہم یہ کہتے ہیں تو کم از کم ہمارے دل کو تھوڑی تسلی ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ وی آر شاؤٹنگ what our aspirations are, we are shouting it out and people are understanding what we are up to. تو اسی طرح سے پھر ہم نے دیکھا کہ سوسائٹی نے, معاشرے نے اس کو بہت اچھی طرح سے ریئیکٹ کیا, بہت اچھی رسپانس دی, اور بہت زیادہ لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, والنٹیئرز ہیں ہمارے ساتھ, اسٹوڈنٹس ہیں, بہت زیادہ لوگ ہیں.
تو کچھ فیکٹس ہیں ایسے جو کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ ضرور اس کو سمجھیں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ خود اس چیز میں انوالو رہی ہے. نہ صرف یہ کہ انوالو ہوئی ہے بلکہ بڑی فخر کے ساتھ انہوں نے اس کا اعتراف بھی مختلف وقتوں میں کیا ہے. جس طرح آفتاب شیرپاؤ صاحب نے کیا تھا 2007 میں ایک سیمینار میں، انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ہم نے 4000 شہریوں کو گرفتار کیا ہے، جس میں سے ہم نے 2000 کو امریکہ کے حوالے کیا ہے. اسی طرح سے پریزیڈنٹ مشرف نے، جیسا میں نے آپ کو بتایا، کہ اپنی کتاب میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم نے ڈالرز لیے ہیں. اور تو بڑا افسوس ہوتا ہے ان باتوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہماری جو ہسٹری ہے یا جو ہمارے جس سے یہ مسئلہ ارائز ہوا، it was so deliberate on the part of the government کہ they had actually taken part in it. Instead of stopping it, they initiated it. تو پاکستان میں آج تک جو میرے پاس رجسٹرڈ ہیں ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کے پاس، وہ 2700 کیسز ہیں. اور ویسے جو کلیمز ہیں جو اور ہیومن رائٹ آرگنائزیشن تمام کو اگر ملایا جائے تو رف estimate is 8000 which are enforced disappeared in Pakistan. So in the last many years, last 2.5 years, 151 cases of enforced disappearance has been recorded, جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں یہ جو وائلیشنز ہیں یا یہ جو ڈسپیئرنسز ہیں یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہوئی ہیں. تو یہ آپ جیسے ڈائیگرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پی کے کی جو گراف ہے وہ سب سے آگے، یعنی اس کی سب سے زیادہ ڈسپیئرڈ لوگ ہیں، اور اس کے سیکنڈ نمبر پہ پنجاب ہے، اینڈ تھرڈ پہ بلوچستان اینڈ دین سندھ، اور آئی سی ٹی از دا کیپٹل ٹیریٹری اینڈ اے جے کے از اے اسمال ایریا. تو مگر وہاں کے بھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کے بھی کافی زیادہ لوگ ڈسپیئرڈ ہیں. So if we are talking about the capital and so many people are disappeared, so what to say about the small cities and remote areas? بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ ریکارڈڈ بھی نہیں ہیں. تو یہ فیکٹ شیٹ ہے جو کہ جس میں کہ آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ کہاں سے لاپتہ ہوئے، کتنے لوگ رہا ہو گئے ہیں، کتنے اسٹل مسنگ ہیں، اور کتنے لوگ جو ہے وہ اب ان کی جان جا چکی ہے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مگر کسٹڈی میں بھی بہت زیادہ ڈیتھس ہو رہی ہیں، اور انٹرنمنٹ سینٹرز جو بنائے گئے ہیں ان میں سے بھی بہت زیادہ لوگ ان کی لاشیں جو ہیں وہ ان کے لواحقین کے حوالے کی جا رہی ہیں. تو انٹرنیشنلی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر، پاکستان کے اوپر بہت انٹرنیشنل پریشرز ہیں اور لیگل بائنڈنگ ہے کہ یہ ایک یونائٹڈ نیشنز نے اسے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اس کے باوجود ہم ان کنٹریز میں سے ہیں دنیا میں جہاں پہ یہ مسئلہ آن گوئنگ ہے، اور جہاں پر یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. اور جبکہ بہت سارے پاکستان سے بہت چھوٹے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کہ ہمیشہ کے لیے یہ ایشو جو ہے وہ ریزالو کر لیا ہے، ختم کر لیا ہے. انہوں نے وکٹمز کو ہیوی کمپنسیشنز دے دی ہیں، اور ٹروتھ کے ساتھ اور ریکنسیلیشن کے ساتھ انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا ہے کہ یہ لوگ اب دنیا میں نہیں. بٹ اٹس بٹ ڈفرنٹ ان پاکستان، بیکاز پاکستان میں لوگ واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے وہ ہیلتھ کنڈیشنز ان کی نارمل نہیں ہوتی، بٹ اسٹل جو لوگ واپس آتے ہیں ان کو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، بٹ دے جوائن انٹو دے بلینڈ انٹو دا نارمل لائف اسٹائل اینڈ دے آر یونائٹیڈ ود دیئر فیملیز. تو یہ ایک بہت بڑی ہوپ ہے پاکستان کے لیے، اور بہت بڑی گڈ نیوز ہے کہ ایون جو میرے کیسز ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 2700 کیسز میں سے 1350 people are left. The rest are all either traced or they are released. So we can say that more than half are released and traced. تو اب یہ اس کا جو ایک سوشل امپیکٹ ہے اس مسئلے کا، یہ بہت بھیانک ہوتا ہے. اور جو بڑے دل گردے والے لوگ بھی جو ہوتے ہیں وہ ہل کے رہ جاتے ہیں. میرے اوپر جو اثرات ہوئے ہیں، مطلب
میں تو اس کی عینی شاہد ہوں، بلکہ میں نے تقریباً ان 3000 فیملیز سے جو رابطے میں رہتی ہوں، میں ہر روز ان کی مشکلات، ان پہ ہونے والے ظلم کی جو اثرات ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ زیادہ تر فیملیز اور خواتین اس کے اثرات کے اندر آتی ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا جو اس کا ایک امپیکٹ ہے ڈس اپیئرنس کا، وہ اکنامک ہوتا ہے اور ایموشنل ہوتا ہے۔ اکنامک تو آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو کمانے والا تھا وہ ارننگ ممبر تھا۔ موسٹلی پاکستان میں جو جس کلاس کو یہ ڈس اپیئرنس زیادہ ٹچ کر رہی ہے، چاہے وہ کوئی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتا ہو، مگر ہی از دا ہیڈ آف دا فیملی اینڈ ہی از دا ارننگ ممبر۔ تو اس کے نہ ہونے کے بعد جو لونلینس ہے، ہیلپ لیسنس ہے، بیچارگی ہے جو خواتین فیس کرتی ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود اس سے نہ گزرا ہو۔ دیکھیں، جو آپ کا پیارا مر جاتا ہے تو آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں، اور وہ آفٹر سم ٹائم یو گیٹ ایڈجسٹ ٹو اٹ، یو کمپرومائز، اینڈ آپ کو صبر بھی آ جاتا ہے۔ مگر اس طرح سے جب آپ کا پیارا لاپتہ ہو اور آپ کو یہ نہ پتا چل رہا ہو کہ وہ ہے کہاں، کیا قیامت اس پہ ٹوٹی ہوئی ہے، کس کنڈیشن میں ہوگا، تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو بہت زیادہ آپ ٹارچر میں رہتے ہیں، اور ایک انسرٹنٹی کی کیفیت ہوتی ہے، کہاں ہے، اس کا کیا قصور ہے، کیوں اسے یہ کیا گیا۔ اور اسی انسرٹنٹی میں جب ٹائم گزرتا جاتا ہے ود اے کنٹینیوس کرائم، تو یہ ایک ایسے مارکس آپ کے دل پر، دماغ پہ، آپ کی ایموشنز کے اوپر چھوڑ جاتے ہیں جن کا کہ کوئی مداوع نہیں ہے، ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہسٹیریا ہو جاتا ہے خواتین کو، سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہو جاتی ہیں، اور ایسے مطلب ان کو فٹس پڑتے ہیں انزائٹی کے، جو کہ میرے سامنے یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ بہت ساری جب اس طرح کی گیدرنگز ہوتی ہیں، پروٹیسٹ ہوتے ہیں، تو خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، جب وہ اپنا شیئرنگ سٹارٹ کرتی ہیں تو many of them start shouting and screaming and then eventually they faint۔ تو یہ ہم لوگوں کو جو لائرز ہیں یا جو فور فرنٹ پہ ہیں اس ڈس اپیئرنس کو فائٹ کرنے میں، شاید ان کو بھی نہ پتا ہو کہ یہ گھر میں کیا کیفیت گزرتی ہے، گھر میں کس طرح سے بچے اسکول سے محروم ہو جاتے ہیں، ایک ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتی ہے فیملی، یعنی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کو پڑوسیوں سے لینا ہے، یا آپ کو اپنی فیملی سے لینا ہے، یا پھر آپ کو اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے کہیں نہ کہیں سے قرض لینا ہے۔ یہ قرض لینا بھی ایک سفید پوش کے لیے یا ایک مڈل کلاس لوگوں کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو ریز یور ہینڈ، یو ہیو ٹو، آپ کو بیگ کرنا ہے، آپ کو مانگنا ہے ایٹ اینی، کسی نہ کسی طرح آپ کو پرووائڈ کرنا ہے اپنی فیملی کے لیے۔ بچے تعلیم سے محروم رہ گئے، بوڑھے لوگوں کی کوئی ہیلتھ وغیرہ، کوئی ان کا دوا علاج وغیرہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح سے ہسبینڈ اینڈ وائف کے جدا ہونے کے بعد بہت سارے ایسے بھی ایشوز ارائز ہوتے ہیں کہ کیونکہ وائف بہت ینگ تھی اور بچے بھی نہیں تھے، تو اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو خلا دلوا کر ہم اس کی شادی کسی اور سے کرنا چاہتے ہیں۔ اب حالانکہ اس کا دل نہیں ہوتا کہ یہ کام ہو، مگر یہ کہ وہ یہ کام کر دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی کیسز ہیں جن میں کہ بچے ہونے کے باوجود بھی وہ یہ اس طرح سے کر دیتے ہیں۔ تو بچوں کو وہ نانی کے پاس چھوڑ دیا جاتا ہے، اگر بیٹا ہو تو بیٹا کو چچا لے جاتا ہے یا ماموں لے جاتا ہے، اور وہ جو پوری فیملی اس طرح سے جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے اس ایشو کا۔ اور اس میں لیگل کیمپین بھی آبویسلی ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ دھرنے میں شامل ہونا، مظاہرے میں شامل ہونا، یا کمیشن آف انکوائری تک پہنچنا، اس کے لیے بھی آپ کو پتا ہے کہ کرایہ تو چاہیے نا، مگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں جو کہ قرضے لے لے کر ان جو ہیئرنگز ہیں وہ بھگت رہے ہیں، اور ہیئرنگز کے لیے آنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ قرضہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں، ان کے پر لاکھوں کا قرضہ چڑھ چکا ہے، اب انہیں کوئی قرضہ بھی نہیں دے رہا۔ تو انسپائٹ آف دیٹ انہوں نے اپنی لیگل یا جو بھی جدوجہد ہے وہ جاری رکھنی ہے، اس سے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ شکلیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس ایشو سے متاثر ہیں، اور ان کا حق ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ ان کو ان کے پیارے دے، ان کو انصاف دے، اور ان کو بتائے، ان کو سچائی بتائے کہ آخر ان کا پیارا کو کیوں لے جایا گیا ہے،
کیوں خفیہ طور پہ اغوا کر کے گرفتار کر کے ایک ایسے زندانوں میں قید کیا گیا جہاں کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. جو لوگ جیل میں ہوتے ہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ان کے پیارے جو کبھی مظاہرہ کر رہے ہوں یا کبھی وہ حکومت کے خلاف کوئی نعرے لگا رہے ہوں. انہیں سب کو پتا ہے کہ ہمارے پیارے سے یہ غلطی ہوئی ہے, اس کی یہ سزا ہے, اتنی میعاد ہے, اور اس جگہ پر وہ موجود ہے. وہ لوگ وہاں پہ کھانا لے کر جاتے ہیں, وہ لوگ وہاں پہ کپڑے اس کو دیتے ہیں, مطلب ان کا ہر طرح کا تعلق اس کے شخص کے ساتھ رہتا ہے. تو اب یہ جو مسنگ ہے, یہ پوری دنیا میں اس کا کوئی جواز نہیں, کوئی دنیا کے قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں, نہ اسلام میں, نہ مورلی, نہ ہی انٹرنیشنل قوانین میں. جو ایسی چیزیں جو کہ کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو ہم کس طرح سے اس کو قبول کر سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹے سے بچے کی کہانی اگر آپ سنیں گے تو آپ یقیناً بہت اس سے شاکڈ ہو جائیں گے کہ ایک فیملی ہے جو کہ مومند ایجنسی سے تعلق رکھتی تھی, اور اسلام آباد میں وہ راولپنڈی میں وہ ٹیکسی چلاتا تھا. تو اس کا جو ایک بہت چھوٹا سا بیٹا تھا 3 سال کا سلمان, تو اس کی یہ حالت ہوتی تھی کہ وہ رو رو کے بہت زیادہ مطلب اس کو فٹس پڑ جاتے تھے. تو گھر والوں نے پھر یہ طریقہ نکالا کہ وہ اس کے باپ کا نام جو کہ عمران تھا اس کے ہاتھ پہ لکھ دیتے تھے. تو وہ پھر پورا دن اپنا ہاتھ دیکھتا رہتا تھا اور ہاتھ کو پیار کرتا رہتا تھا. اب یہ 7 بہن بھائی ہیں اور یہ انتہائی غریب لوگ ہیں. نسرین اس کی ماں کا نام ہے, اور 2015 سے یہ لوگ, یہ جو اس کا شوہر ہے عمران, وہ لاپتہ ہے. تو اب خود سوچیں کہ کتنے سال گزر چکے ہیں اب, اور اس بچے کی کیسی اپ برنگنگ ہو رہی ہوگی, کیا اس کی سوچیں ہوں گی, اور کیا یہ اپنے وطن سے محبت کر سکے گا, کیا یہ اس کے اوپر کوئی کانفیڈنس آ سکے گا اس کو. ایک اور کہانی ہے جو کہ کوثر کی کہانی ہے. یہ ایک بہت بہادر عورت ہے, اور اس نے اپنے ہسبینڈ کے ڈس اپیئرنس کے بعد بڑی جد و جہد کی, دھرنوں میں, مظاہروں میں, جہاں بھی میں اس کو لے کر جاتی تھی یہ جاتی تھی. حالانکہ فائنینشلی یہ اتنی سیٹ بیک اس کو ملا ہوا تھا کہ یہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی, کہیں پہ کپڑے دھو رہی ہے, کہیں پہ برتن دھو رہی ہے, اور سب کے باوجود یہ آگے بڑھتی رہی. فائنلی اس کو کینسر ہو گیا, اور اس کے پاس ایک پیسہ نہیں تھا کہ یہ اس کا علاج کرواتی, آپریشن کرواتی. ہم سب لوگوں نے مل کر چندہ کر کے اور بڑی مشکل سے اس کا آپریشن وغیرہ کروائے. پھر اس کے جو ان لاس تھے انہوں نے ان کو دھکے دے کے بچوں کو, 6 بچوں کو اور کوثر کو گھر سے نکال دیا. اب اس کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں تھی, کچھ نہیں تھی. پھر ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے اس کو ایک کمرے کا گھر لے کر دیا, ایک کمرے کا ایک روم لے کر دیا, جہاں پہ وہ باہر کی طرف دکان لگاتی تھی اور اندر وہ اپنے بچوں کو سنبھال کر بیٹھی ہوئی تھی. اس کا ہسبینڈ تو ریلیز ہو گیا 2018 میں, مگر ابھی تک جو اس کے اثرات ہیں وہ نہ کوثر پہ سے گئے ہیں, اس کی حالت تباہ ہو چکی ہے, اور اس کا ہسبینڈ بھی سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہے. تو یہ وہ انمٹ نقوش ہیں جو کہ شاید کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ وہ سفرنگ ہے جو کہ ان کو پوری زندگی فیس کرنا پڑے گی. اسی طرح سے عبد الرحمان اور عزیز الرحمان, یہ 2 بچے ہیں جو کہ اپنے باپ سے محروم ہیں. اسی طرح سے ایک بریرہ, ایک بہت پیاری سی بچی ہے جو کہ اپنے باپ سے محروم ہے, یہ پشاور سے تعلق رکھتی ہے. عزیز الرحمان, عبد الرحمان جو ہیں یہ سوات سے تعلق رکھتے ہیں. بہت موقعوں پر اس طرح بھی ہوا ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے یا مختلف ادوار دیکھے, پرویز مشرف صاحب کا ادوار دیکھا, اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا دور دیکھا جس میں آصف علی زرداری صاحب تھے. پھر تھرڈ نواز شریف صاحب کا دور آیا, وہ ٹائم بھی ہم لوگوں نے دیکھا. اور پھر اب چوتھا دور ہے جس میں کہ تحریک انصاف کی حکومت ہے. اس میں جو 28 اپریل کا دن ہم نہیں بھول سکتے, کیونکہ اس میں میسو کریک ڈاؤن ہوا ہماری پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر, اور اس میں زیادہ تر خواتین تھیں ہمارے ساتھ, اور ان کو مارا گیا, ٹیئر گیس پھینکی گئی, آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی. اور یہ سب کچھ صرف اس لیے ہوا تھا کہ ہم اس دن بہت بڑی تعداد میں, مگر ہم گرین بیلٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, and we were simply asking for our loved ones. اور یہ نواز شریف صاحب کے دور میں یہ ہوا. اور یہ ایک ٹرینڈ ہے جو کہ وکٹم کو
اگریوڈ کو چپ کرانے کے لیے یوز آف فورس کیا جاتا ہے. اس کو ہم اس کے خلاف بڑی شدت سے کام کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے کہ مظلوم کو کم از کم آپ آواز اٹھانے کی تو آزادی دیں, اور یہ آزادی آپ کو دینی پڑے گی. جس طرح سے بلوچ مسنگ پرسنز ہیں وہ اپنا کیمپ لگاتے ہیں, ڈے اینڈ نائٹ ان کے کیمپ چلتے ہیں. اسی طرح KPK میں کیمپ لگایا ہوا تھا لوگوں نے, تو ان کو بہت پریشر کی وجہ سے ان کو پیک کرنا پڑا. تو یہ حکومت کا کام نہیں ہونا چاہیے. ان کو آزادی ہونی چاہیے جتنے بھی وکٹمز ہیں, کہ وہ اپنی جو جدوجہد ہے کم از کم وہ آزادی کے ساتھ اور بے خوفی کے ساتھ آگے لے کر بڑھیں. بہت سے ہمارے ایسے کیسز ہیں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ, راولپنڈی ہائی کورٹ, لاہور کی جو بینچز ہیں اس میں وہ شامل ہو رہے ہیں, اور اسی طرح بہت سارے کیسز جو ہیں ہمارے چل رہے ہیں. اور ان میں بڑا عجیب سا ایک ہمیں رویہ نظر آ رہا ہے کہ ججز صاحبان جو ہیں وہ بڑا ایکشن لیتے ہیں, بہت زیادہ مطلب ڈائلاگز وغیرہ تو کافی اچھے بولے جاتے ہیں, باتیں بہت اچھی کی جاتی ہیں, بٹ ہوتا کچھ نہیں ہے. کہ ایک میں آپ کو مثال دوں گی کہ مائرہ ساجد کا کیس ہے, جو کہ مائرہ کے ہسبینڈ ساجد محمود کو اٹھایا گیا. وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے. مائرہ کی 3 بیٹیاں ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ رہتی ہے, اس کے ساتھ صرف اس کے فادر ان لا ہیں. اب وہ بھی بہت بوڑھے اور بیمار ہیں, اور اس کی اچانک سے اپنے ہسبینڈ کی ساری ارننگ ختم ہو گئی, بچوں کا اسکول ختم ہو گیا, اور اسلام آباد کی بہت ویل آف فیملی کی میں بات کر رہی ہوں. اور 2016 سے اس کے جو ہسبینڈ ہیں وہ گھر سے اٹھائے گئے, مطلب اس کی پوری فیملی اس کی وٹنس ہے, اس کے بچے اس کے وٹنس ہیں, اور آج تک اس کے اوپر ایسے امپیکٹ ہے کہ وہ کبھی بھی, ابھی بچیاں ابھی تک صحیح ایک نارمل وہ نہیں ہو سکی. ان کے تمام کمپیوٹرز, لیپ ٹاپس وغیرہ لے لیے گئے. ان کے پھر جب وہ نکلی اور FIR درج کرنے کی کوشش کی تو FIR درج نہیں ہوتی تھی. ایونچولی کورٹ کے تھرو اس کی FIR درج ہوئی, اور پھر جب چلا آگے تو بڑا اچھا اتھر من اللہ صاحب اس وقت جج تھے, اور انہوں نے بہت زبردست آرڈر دیا جس میں کہ کمپنسیشن اکارڈنگ ٹو دا سیلری اور ارننگ آف دا ساجد محمود منتھلی انہیں دی جائے گی ٹل دا ٹائم وہ واپس نہیں آ جاتا, فرام دا ٹائم ہی واز ابڈکٹیڈ. اور اس کے بعد جو بھی آفیسرز تھے, جو کہ SHO ہے یا منسٹری آف ڈیفینس کے لوگ ہیں, منسٹری آف انٹیریئر کے لوگ ہیں, IG اسلام آباد ہے, ان سب کے اوپر ہیوی فائنس انہوں نے لگائے. So that was a very great precedent which was set, and that was the first time کہ ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا کہ کسی مسنگ پرسن فیملی کے ساتھ اتنا زبردست آرڈر آیا اور اتنی اچھی طرح سے اس کو کمپنسیٹ کرنے کا کہا گیا ہو. تو اب یہ آرڈر تو بہت اچھا تھا, مگر یہ آرڈر ہی رہ گیا. پھر اس طرح کے کافی سارے اور بھی اسلام آباد کے کیسز جب جوائن ان ہوئے, اور ایک بہت بڑا آواز اٹھی کہ ان کو انصاف بھی دیا جائے اور کمپنسیشن بھی دیا جائے, تو اٹارنی جنرل صاحب آئے اور انہوں نے بہت لمبا ایک کہانی پیش کی, اور اس کے بعد انہوں نے ان تمام کیسز کو ڈسمس کروا دیا. ان تمام کیسز کو انہوں نے یہ جو آرڈر تھا اسپیشلی کمپنسیشن اور اس کا دینے کا, ان کو اس سب کو انہوں نے, یا فائنس کا جو آرڈر تھا کہ ان سب کے اوپر فائن لگایا جائے, وہ سب انہوں نے ڈسمس کروا. تو اسٹرگل تو پھر بھی ابھی بھی چل رہی ہے. کورٹ کا اچھا پہلو بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک اور کیس ہے اسامہ مرزا کا, اس کو اچھا بھی کہا جا سکتا ہے اور برا بھی کہا جا سکتا ہے, کہ اسامہ بھی اسلام آباد سے لاپتہ ہوا تھا, اور 2016 کی بات ہے, اور اس کا کیس بھی ہمارے پاس درج تھا. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں اس کو کیس ہم نے سٹارٹ کروایا, اور جیسے ہی بہت ہائپ کریٹ ہوئی تو اقرار کر لیا گیا کہ وہ اب دنیا میں نہیں. اور اس کے لیے مگر جو سٹوری لائی گئی کہ وہ پولیس مقابلہ ہوا تھا 1.5 سال پہلے, اور اس میں جی یہ جو کچھ لوگ تھے وہ ایک گاڑی میں بیٹھ کے بھاگ رہے تھے, اور اس کے بعد پھر اس کی گاڑی جو تھی وہ جھیلم کی نہر میں ڈوب گئی تھی, اور پھر ہم نے اس میں سے جب نکالا تو اس میں سے ایک جو تھا وہ اسامہ مرزا بھی تھا. So that was a like very concocted story, but anyhow
ٹروتھ یہی تھا کہ انہوں نے اس کو کسی نہ کسی طرح سے مار دیا ہوا تھا. اور اب پھر کورٹ نے آرڈر کیا کہ اس کا ڈی این اے کروایا جائے, کیونکہ آف کورس دیٹ واز ویری ویری شاکنگ فار دا ہول فیملی. اور ڈی این اے جب میچ ہو گیا تو فیملی نے غائبانہ نماز جنازہ وغیرہ ادا کر کے ایٹ لیسٹ دکھ تو بہت ہوا, مگر ان کو یہ پتا چل گیا کہ ان کا بیٹا کہاں ہے. اسی طرح کے اور بھی کیسز ہیں جو کہ ابھی تک پینڈنگ ہیں, وہ آگے نہیں بڑھ رہے. عمر عبداللہ LLB کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس کو انجرڈ تھا جس وقت اس کو اٹھایا گیا, اور پھر اس کے بعد ابھی تک اسٹیٹ جو ہے وہ ڈینائل میں ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے, حالانکہ یہ بھی براڈ ڈے لائٹ میں اس کو اغوا کیا گیا تھا. اور اس کی بھی بڑے اچھے آرڈرز آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے, اور کمپنسیشن اور بہت ہیوی فائن بھی امپوز ہوا ہے. بٹ اسٹل جیسے میں نے کہا تھا کہ پہلے باقی تمام کیسز کی طرح اس کے کیس کو بھی انہوں نے اس بیس پہ ڈسپوز آف کر دیا کہ یہ کیس تو جاری رہے گا, پولیس اس کی انویسٹیگیشن کرتی رہے گی, مگر ہم نے جو کچھ اس کو بیسٹ آف دا بیسٹ ایوارڈ کرنا تھا ہم نے ایوارڈ کر دیا. یہ دوسری بات ہے کہ وہ آج تک اس کو نہیں مل سکا, نہ وہ فائن امپوز ہوئے نہ ان کو کمپنسیشن ملی. سلیمان فاروق بھی اسی طرح کا ایک نوجوان ہے جو کہ 2019 میں اغوا ہوا, اور یہ ایک انجینئر ہے, بہت پڑھا لکھا شخص ہے, اور یہ باہر جانا چاہتا تھا اپنے تعلیمی وہ جاری رکھنے کے لیے, مگر انفارچونیٹلی اس کے بھی واضح ثبوت ہونے کے باوجود نہ تو اقرار آیا ہے اور نہ تو یہ جواب آیا ہے کہ یہ کہاں ہے, جبکہ اس کا پروڈکشن آرڈر بھی کئی دفعہ ایشو ہو چکا ہے. بہت سارے ایسے کیسز بھی ہیں جن میں کہ پروڈکشن آرڈر کمیشن آف انکوائری نے کیے ہیں, مگر آگے ان کے کچھ بھی نہیں ہو رہا. پروڈکشن آرڈر کا ان ادر ورڈز مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کیس اب کہیں نہیں چلایا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے, جوڈیشل ناکامی ہے میں کہوں گی ہماری عدلیہ کی, اور اس کی لسٹ ختم نہیں ہوتی ہے, نہ ختم ہونے والے کیسز ہیں, چاہے وہ کمیشن آف انکوائری میں ہو یا پاکستان کی کسی بھی کورٹس میں ہو. میرے ہسبینڈ مسعود جنجوع کا کیس 2018 تک سپریم کورٹ میں تھا, اور وہ ایک ایسے موقع پہ جب میں ملک سے باہر تھی, میں جرمنی میں گئی ہوئی تھی UDHR کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے, تو میرے پیچھے انہوں نے ہیئرنگ کر کے اور اس کو ودن 2 منٹس تمام کے تمام کیس ڈسپوز آف کر دیے, اور ان کو کمیشن آف انکوائری کے حوالے کر دیا, جو کہ ایک ڈیڈ اینڈ ہے. تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ اس کے خلاف ہم کتنا بھی بولیں, کتنے بھی ہم نے پیٹیشنز کی ہیں, سپریم کورٹ کو اس کے بارے میں بتایا, مگر ابھی تک ہمیں نہ سنوائی ملی ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ہوا ہے. کہ ایک ایسا کمیشن کہ جس کا سربراہ بھی جو ہے کنٹروورسیل ہے, اور وہ ایک ایسے اس میں نیب کے وہ چیئرمین ہیں فل ٹائم, جو یہاں پہ ٹائم بھی نہیں دے سکتے. اتنے سینسیٹیو ایشو کو ڈیل کرنے کے لیے جو کمیشن بنایا گیا ہے, اس میں ایک ایسے شخص کو لگایا گیا ہے جو کہ فلی کمیٹڈ نہیں ہے اس ایشو کے ساتھ. تو یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے. آخر میں کچھ ریکمنڈیشنز ہیں جو کہ ہماری اسٹرگل کا حصہ ہے. اب ایک خوشائن بات ہوئی ہے کہ شیریں مزاری جو منسٹر آف ہیومن رائٹس ہیں, ان کی طرف سے ایک امینڈمنٹ بل آیا ہے, اور اس میں انفورس ڈس اپیئرنس کو کرائم ڈکلیئر کیا جائے گا, اور اس کے کرنے والے کو 10 سال تک سزا اور ہیوی فائنز ملیں گے, اور یہ نان بیلیبل اوفینس ہوگا. تو اس کی کچھ اچھی باتیں ہیں جس کو ہم لوگ پرسو کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈسکشن کا حصہ بنے, اور یہ بات میں نے وزیر اعظم کو بھی بتائی ہے. چند روز پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی, تو ہم نے انہیں یہ بتایا کہ آپ جب یہ بل ڈسکشن کے لیے پارلیمنٹری کمیٹی آن انٹیریئر میں آئے گا, تو اس میں جو سول سوسائٹی ہے یا جو ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز ہیں جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, ان کو آپ اس ڈسکشن پروسیس کا حصہ بنائیں. پھر لیگل ایڈ پروگرام جو تمام لوگ بدحالی میں کر رہے ہوتے ہیں, وہ حکومت کی طرف سے اسپانسرڈ ہونے چاہیے. حکومت ان کو لائرز مہیا کرے ان فیملیز کو, اور ناٹ جسٹ کہ لائرز مہیا کرے, بلکہ ان کا جو بھی ٹرانسپورٹیشن کا بھی خرچہ ہوتا ہے, دیٹ شوڈ بی کورڈ بائی دا گورنمنٹ.
ان کی فل فلیڈ سائیکو سوشل سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے جو کہ ان خواتین کو زندگی کے نارمل دھارے میں واپس لانے کے لیے ضروری ہے. ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ تقریباً 40 کے قریب فیملیز کی سائیکو سوشل سپورٹ کر چکے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ جس فیملی میں ہم جاتے ہیں تو اس میں آلموسٹ 20 to 25% they are psychologically upset. کیونکہ ایک شخص جب لاپتہ ہوتا ہے تو وہ صرف اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اس کے قریبی چاہنے والے، اس کی بہنیں، اس کے بھائی، اس کے ماں باپ، اس کے بچے، اس کے ماموں خالہ، یہ سب، اور اس کے جہاں وہ جاب کرتا ہے یا جو اس کی ورک پلیس ہے، ایوری بڈی گیٹس افیکٹڈ. اور ان بچوں کی تعلیم اور ان بچوں کے علاج معالجے کے لیے، اس فیملی کے علاج معالجے کے لیے بھی گورنمنٹ کو ایک جس طرح وہ ہیلتھ کارڈ باقی عوام کے لیے ایشو کرتے ہیں، یہ کوئی اسپیشل ہیلتھ کارڈ ان کو ایشو کرنا چاہیے. یہ ایگریوڈ فیملی